नून और पीपल्स पार्टी ये कितने सालों से, एक साल वो आ रहे हैं, एक टर्न्योवर में वो आ रहे हैं, दूसरे में वो आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चेहरे सारे बदलने पड़ेंगे। हम तो आज भी कुछ घिसे पिटे नारे लेकर तो वो चल रहे हैं। हमारी कौम को घिसे पिटे नारों से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। कैसे लोग यहाँ पे रहेंगे? नामुमकिन बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनी टाइम टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर में पजीराई हासिल है और मुल्की मुआशरत में इस इंडस्ट्री का बहुत अहम किरदार है, लेकिन बददीन नख्वास्ता ये इंडस्ट्री भी बुरहानों का शिकार है। इसके असबाब क्या हैं और इसको किस तरह रिकवर किया जा सकता है, इस सिलसिले में तरतीब दी गई आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा फैब्रिक्स की चीफ एग्जीक्यूटिव मोहतरमा उज़्मा बानो। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम उज़्मा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और मुझे पाकिस्तानी सनत और जो इस वक्त मुल्की हालात हैं उस पर आप मुझे बोलने का एक मौका दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का। जी मोहतरमा उज़्मा बानो साहिबा, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और मैनुफैक्चरर हैं। इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ बुरहानों का शिकार है। आप क्या कंसीडर करती हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मुझे बिज़नेस करते हुए कोई 25-26 साल या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। मैंने स्टूडेंट लाइफ से काम शुरू किया था, लेकिन जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं और जो पाकिस्तानी सनत जिस लेवल तक ये पिछले 3-4 साल में जा चुकी है, मुझे नहीं लग रहा कि हम कोई मौजज़ा हो जाए तो हम ऊपर उठ जाएं। क्योंकि ये देखिए कि हर साल नीचे से नीचे गया। अब तो हमसे बाहर के लोग भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते काम के लिए, हमें ऑर्डर देने से हेजिटेट कर रहे हैं। हमारे मिले ऑर्डर्स हमसे उन्होंने वापस ले लिए। जो हमारे जो बायर्स थे वो हमें छोड़कर इंडिया और बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह ये है कि हमारे पास तो वो एनर्जी क्राइसिस हमारे पास है। रोज़ाना की बेसिस पे हमारे एनर्जी रेट्स बढ़ते हैं। हम कैसे रेट्स को मीट करें? लेबर कहाँ से काम करे? चले हमारे वो जो चीज़ों के रेट्स बढ़ते हैं वो तो एक साइड पर हुआ ना, उसके अलावा हम इंडस्ट्री चला ही नहीं पाते। ना गैस हमारे पास आती है, ना बिजली आती है, टाइमली हम ऑर्डर्स नहीं पे कर रहे। ऊपर से हमारे अंदर अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा आ चुकी हुई है कि जो हमारा बायर है वो हम पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा कि हम उसको टाइमली और क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। फिर जो मुल्क के हालात, जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, उसकी वजह से भी दुनिया में, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत रही है, लोगों की नज़रें इस तरह की नहीं देखी थी जैसी दुनिया के मैं जाती। अब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं नज़रों में जो अब सवाल देखती हूँ। पहले लोग कहते थे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं है, और मैं कहती थी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है, अब लोग कहते हैं कि ये कौन सी, वो शायद मुझे ऐसे फील होता है कि दे ट्रीट अस लाइक अ एलियंस, कि हम किस मुल्क के, कि कहाँ के लोग हैं, हमारे सियासतदान क्या हैं, हमें किस मुल्क के किस दुराहे पे पहुँचा दिए कि इंडस्ट्री तो बहुत दूर की बात है, हमारी तो अपनी शख्सियत ही ख़त्म हो गई। हालात इतने ख़राब हो चुके हुए हैं कि काबू पाने के लिए मुझे लगता है कि शायद कोई मौजज़ा ही हो तो आ जाए, कोई नेक बंदा आ जाए जिसकी कोई पॉलिसीज़ हों, कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा लीडर आए जिसको कि जो कि बिज़नेस कर भी रहा हो और जिसकी कि दुनिया में कोई बात सुनी भी जा सके। अब मियाँ नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकते? नामुमकिन। अच्छा। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की अगर आप बात करते हैं तो हम जिस लेवल तक आए हैं तो मियाँ नवाज शरीफ हो गए या पीपल्स पार्टी हो गई, नून और पीपल्स पार्टी, ये कितने सालों से, एक साल वो आ रहे हैं, एक टर्न्योवर में वो आ रहे हैं, दूसरे में वो आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चेहरे सारे बदलने पड़ेंगे, चेहरे सारे नए आएंगे। जब नए चेहरे आएंगे तो वो नई पॉलिसीज़ लेकर आएंगे। अगर यही चेहरे वापस आए तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हालात होंगे, अच्छे नहीं होंगे।
ہمارے پاس راستہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر ہمارے پاس نئے چہرے آ جائیں اور نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، اور جو کہ واقعی ہی اپنی جائیدادیں، اپنے بزنس اور اپنے جیبیں بھرنے کی بجائے کچھ ملک کے لیے سوچ لیں، تو پھر ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ادروائز جس حال تک ہم جا چکے ہوئے ہیں، ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ملک جو ہیں وہ ہم سے کہیں آگے جا چکے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے قرضے دیے ہوئے تھے وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، اور اب وہ ہمیں ویزا دیتے ہوئے بھی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں۔ جرمنی ترکی کو دیا تو یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ ہمیں اب جن لوگوں کو ہم نے لونز دیے ہوئے تھے وہ لوگ اب ہمیں ویزا دینے سے ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ کوئی بزنس مین تو نہیں ہے نا۔ بزنس مین تو ہر صورت میں یہ چاہتا ہے کہ ملک ترقی کرے، کیونکہ اور ملک ترقی کیسے کرے گا؟ جب اس کا بزنس چلے گا، جب اس کا بزنس جو ہے وہ پرموٹ ہوگا۔ اگر اس کو بزنس کرنے کے راستے ہی اس کو تنگ گلی میں اگر دھکیل دیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کتنی بوم پر تھی، پاکستان کی کاٹن دنیا میں مانی جاتی تھی، اب صرف نام ہی رہ گیا۔ پورا فیصل آباد بند پڑا ہوا ہے۔ کیوں بند پڑا ہوا ہے؟ وہ انڈسٹریل چاہتا ہے وہ اپنی مل بند کر دے، وہ نہیں چاہتا۔ جب اس کو گیس نہیں ملے گی، جب اس کو بجلی نہیں ملے گی، وہ کہاں سے انڈسٹری چلائے؟ اور اگر وہ بجلی اور گیس کے اوپر سے ریٹس ڈیلی بیسس پر وہ اس حد تک چینج ہو رہے ہیں، پیٹرول کے ریٹس اس حد تک چینج ہو رہے ہیں، ہم سروائیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے ہوئے، بزنس کیسے چلائیں؟ تو آپ کے خیال میں کیا اس کا ذمہ دار پارلیمانی نظام حکومت ہے؟ بالکل پارلیمانی نظام ہے۔ ہماری غلط پالیسیز ہیں، ہمارے حکمران جس طرح کے آ کے بیٹھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی۔ انہوں نے کوئی ملک کے لیے، میں سیدھے لفظوں میں کہوں گی کہ انہوں نے صرف اپنا سوچا ہے، ملک کا کچھ نہیں سوچا۔ اگر ملک کا سوچا ہوتا تو ملک اس حد تک خراب نہ ہوتا۔ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے ریزروز آپ تب چیک کریں کیا تھے، تو اس کے بعد ہمیں اوپر جانا چاہیے تھا، نیچے نہیں جانا چاہیے تھا۔ انڈیا ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا نا، انڈیا ٹاپ میں گیا، ہم نیچے آئے، کیوں گئے؟ جاپان اس کے اوپر 2 ایٹم بم گرے، وہ پھر کہاں سے کہاں چلا گیا؟ ہم کیوں نہیں گئے؟ ہم تو اس برے حال میں نہیں تھے۔ ہم تو آج بھی کچھ گھسے پٹے نعرے لے کر تو وہ چل رہے ہیں۔ ہماری قوم کو گھسے پٹے نعروں سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا۔ کیسے لوگ یہاں پہ رہیں گے؟ ناممکن بات ہے۔ آپ کو جب کام کرنے کے موقع ہی نہیں ملیں گے، انوائرمنٹ نہیں ملے گی، کون یہاں پہ کام کرے گا؟ عظمیٰ بانو صاحبہ، آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور امپورٹ ایکسپورٹ میں ٹاپ 5 امپورٹرز میں شامل تھیں اور ٹریڈرز میں شامل تھیں، لیکن یہ اچانک پھر ٹریڈ بند ہو گئی۔ کیا اس کے کوئی مضر اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھوں گی کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ آپ اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک انسان کو بچانے کے لیے، یہ ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایک سائیڈ کے لوگوں کو بچانے کے لیے دوسرے سائیڈ کے لوگوں کو کچل دیا۔ یہ ٹریڈ بند کرنا بالکل ایسے ہی تھا کہ ایک گاڑی چل رہی ہے، آپ نے ایک گاڑی کو بچانے کے لیے دوسری سائیڈ کے سارے لوگوں کو کچل دیا۔ اور اس میں کیا ہوا کہ اب یہ دیکھیے، یا تو ہم لوگوں کو ٹائم دے دیا جاتا نا کہ آپ کے پاس 1 ماہ ہے، 2 ماہ ہے، 3 ماہ ہے، تو آپ اس ٹائم کے اندر آپ اپنے معاملات کو سدھار لیں، ٹھیک لیں، لیکن ہمیں سدھارنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہمیں ایک دم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی آج سے ٹریڈ بند ہے، بلینز میں جا کر ہم لوگ ڈوبے ہیں۔ جو لوگ آسمان پہ تھے وہ ایک دم سے زمین پر بھی نہیں گرے، سمجھ لیں قبر کھود کے اس میں گئے، کیونکہ جو ایڈوانس ادھر گئے ہوئے تھے، جو ایڈوانس ادھر آئے ہوئے تھے، جو آرڈرز چل رہے تھے، وہ ہم اپنی سیٹلمنٹ کر ہی نہیں پائے ادھر کے۔ اور اس میں نقصان صرف پاکستان کا نہیں ہوا، انڈیا کا بھی ہوا ہے، جو جتنے بھی، اور بہت سے لوگوں کا اس کے ساتھ روزگار جڑا ہوا تھا۔ جس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کشمیر کے لیے، تو بھائی آپ کے اپنے ملک کے جو لوگ ہیں، آپ کشمیر کے لیے ایک فیصلہ کر رہے ہیں، تو جو آپ کے اپنے پاس اپنے گھر کے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، پہلے آپ ان کی تو دیکھ بھال کر لو۔ آپ دوسرے کی طرف تو آپ بھاگ پڑے ہو
کہ جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا. ہمیں مار کے تو آپ اگلے کو بچانے کا، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور دوسرے گھر کو آپ بچانے پہنچ گئے. ہمیں بھی تو کچھ بچنے کا راستہ دے دیتے نا. ہم کوئی اسمگلنگ تو نہیں کر رہے تھے. اور میرا اس وقت بھی ایک بات ہوتی تھی جب میں یہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہی تھی کہ جو کیونکہ میں جو تھی میں لیگل سارا کام کر رہی تھی، لیگلی کنسائنمنٹس آتی تھیں، جاتی تھیں، ایل سیز کھلتی تھیں اور سارا کچھ ہوتا تھا. ہمارے ادھر کشمیر بارڈر جو ہے وہاں سے بھی اسمگلنگ ہو رہی تھی، افغان بارڈر سے بھی اسمگلنگ ہو رہی تھی، دبئی بارڈر سے بھی یہ سارا کچھ آ رہا تھا. سب کچھ پتہ تھا. وہاں سے ساری چیزیں جو تھیں، آنا جانا جو تھا وہ حالانکہ اللیگل تھا، وہ لوگوں کو چیپ پڑا تھا، وہ بارڈرز روکے نہیں تھے جا رہے. اور ہمارے جو کہ میرے جیسے بیوقوف جو کہ لیگل سارا کام کر رہے تھے ان پہ ڈیوٹی اور ٹیکسز بڑھاتے جا رہے تھے. چلے وہ تو ایک سائڈ. یہ میں غلط پالیسیز کی بات کر رہی ہوں جو کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہماری ٹریڈ کدھر کو جا رہی ہے، ہمارے حالات کدھر کو جا رہے ہیں. تو روکنا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسمگلنگ بارڈرز تھے ان کو روکنا چاہیے، ان کو روکنا بہتر تھا، یا جو لیگل لوگ امپورٹ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی، ٹیکسز اور فلانا اور فلانے اور فلانے پتہ نہیں کتنے ٹیکسز کے نام لگا کے تو وہ دے دیا تھا، وہ زیادہ بہتر تھا. اور یہ ٹریڈ بند کی ہے، اس میں ہم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیا کہ ہم اپنے معاملات ہی سیٹل کر لیں. گورنمنٹ لیول پہ گئی، حالانکہ میں اس وقت بورڈ میں موجود تھی اور میں نے اتنی اپلیکیشنز دی، میں نے اتنے ان کو لیٹرز لکھے، ان کے ساتھ میٹنگ کی، کوئی فائدہ نہیں. اگر میرے جیسا بندہ جو کہ سیٹ پر موجود تھا، اور میں پاکستان انڈیا ٹریڈ کمیٹی جو تھی میں اس کی چیئرپرسن بھی تھی اس وقت، تو اگر میرے جیسے بندے کی نہیں سنی گئی جو کہ اس حد تک اس وقت ایکٹیو تھا ود دس ٹریڈ، تو اور میں نے اس میں جا کر اتنے نقصان اٹھائے، تو وہ جو بہت سے جو چھوٹا ٹریڈر تھا وہ کہاں گیا ہوگا؟ ہم جیسے اڑ گئے تھے. آپ پالیسیز بناتے ہیں، آپ نے انڈیا کو ایک بنایا ہوا ہے کہ جی ہمارا دشمن ہے. چائنا، جاپان، میں چائنا بار بار نکل رہا ہے، جاپان پہ جس نے بم گرایا ان کی آپس میں ٹریڈ بھی چل رہی ہے، دوستیاں بھی چل رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے وہاں پہ، ہو رہا ہے نا. کون سی ہم ایگو بنا کے بیٹھے ہیں؟ کون سا ہم اسلامک ملک بنا کے بیٹھے ہوئے؟ کون سے اسلام کو فالو یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ کون سے مذہب کو فالو کیا جا رہا ہے؟ ایک مجھے پالیسی بتا دیں پورے ملک میں جو کہ حکومتی اداروں نے یہاں پر یہ کہا، یہ اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اکارڈنگ ٹو اسلامک لا کام کر رہے ہیں. مجھے بینک پالیسیز بتا دیں کہ اسلامک لا کے مطابق چل رہی ہیں. ٹریڈ پالیسیز بتا دیں مجھے کہ یہ اسلامک لا کے مطابق چل رہی ہیں. تو ہم کہاں کا اسلامک ریپبلک ہیں؟ دشمنوں کو معاف تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا نا. اور ان سے زیادہ برا ان کے ساتھ جو انہوں نے کافروں نے برا کیا تو اس سے زیادہ تو برا ہمارے ملک کے ساتھ نہیں نہ ہوا تھا. تو یہ کون سی ایگو کو لے کر بیٹھے ہوئے؟ یہ ایگو نہیں ہے، یہ اپنے مفاد ہیں ان لوگوں کے جس پہ یہ کھیل رہے ہیں. آپ نے پاکستان کے لیڈنگ برانڈز کے ساتھ کام کیا ہے، یہ تجربہ کیسا رہا؟ ہاں، میرا جو میں نے کیا، میں نے ہمیشہ اچھے برانڈز اور لیڈنگ برانڈز جو ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ ہی کام کیا. میرا جو سب سے اچھا ایکسپیرینس تھا نا وہ باریزے کے ساتھ ہے. کام کے لحاظ سے، کمٹمنٹ کے لحاظ سے، پیمنٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. دوسرے برانڈز نے جو ہے وہ ہر وقت چیٹنگ مارجن وہ اپنے پاس رکھتے تھے کہ ہم کس طرح سے ان کو چیٹ کر لیں. یہاں پر آ کے میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جیسی قوم ویسے حکمران. تو ہماری قوم بھی ایکچولی نا کافی حد تک کرپٹ ہی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں اعلان برانڈ کی. اعلان وہ برانڈ ہے جس کے کپڑے جو ہیں وہ لانچ ہونے سے پہلے بک چکے ہوتے ہیں، لوگوں نے اپنی بکنگ کروا لی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں انہوں نے 2019 سے میری پیمنٹ نہیں کی ہے. ایون
جس وقت کیٹ پاکستان آئی تھی اور اس نے جو کپڑے پہنے تھے اس میں سے کئی کپڑے ایسے تھے جو میری فیکٹری سے بن کے گئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے آج تک اس کی پیمنٹ نہیں. اور یہ صرف میں نہیں ہوں، اعلان کے ساتھ جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا وینڈر ہے چاہے کوئی بڑا وینڈر ہے، چاہے کسی کا لاکھ ہے چاہے کسی کا اربوں میں، ان لوگوں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے. اور اس حد تک اس کو ذلیل کیا ہے نا کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کے میڈیکل ایشوز آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے میڈیکل ایشو کا بتایا کہ بھئی ہمیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں ہمارے اپنے ذاتی پیسے چاہیے، دے دو. اور ان لوگوں کے اندر انسانیت کی یہ ہے کہ انہوں نے تب بھی اس کو پیسے نہیں دیے، اور یہ نہیں دے رہے. آج ختیجہ شاہ اندر وہ گئی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ جیل میں وہاں پہ جا کے کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جی جس وقت میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو کیا منہ دکھاؤں گی. تو جن لوگوں سے تم نے کام کروایا ہوا ہے اور ان کی محنت کے پیسے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو، تو کیا تب تم اللہ کو منہ دکھا لو گی؟ اس وقت کون سا منہ دکھانا ہے؟ اب میری اپنی اگزامپل ہے، 2019 سے میرے پیسے رکے ہوئے ہیں، اور اتنی دفعہ ان کو میسج کرنے کے باوجود، اتنی دفعہ ان کو کہنے کے باوجود وہ پیمنٹ نہیں کر رہے. اور اب اور نیا طریقہ کار ان کو پتہ ہے، یہ آفس کے اندر جانے ہی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں نے آنے اپنی پیمنٹس کے لیے آنا ہے وہ جانے نہیں دے رہے. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے، جب اس طرح کے برانڈز ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں، کیسے کوئی پاکستان میں کام کرے؟ جی آپ نے پاکستان کے نامور برانڈز کے ساتھ کام کیا، کیا کبھی اپنا کوئی برانڈ بھی لانچ کرنے کا خیال آیا؟ جی میں نے آئین کے نام سے اپنا برانڈ لانچ کیا ہوا ہے 2 سال پہلے سے، اور الحمدللہ مجھے اس کی سکسیس بھی ملی، اچھا مجھے رسپانس ملا. لیکن لیڈیز کپڑے تھے؟ نہیں، یہ جینٹس ہے اور اس میں لیڈیز بھی ہیں، بٹ لیڈیز فیوژن ویئر ہے. لیڈیز ایسٹرن ویئر پہ اس لیے نہیں گئی کیونکہ آلریڈی میں کمیٹڈ تھی یہ باریزے اور ان کے ساتھ، تو اس وجہ سے میں نے اس کو نہیں، ایسٹرن ویئر کو نہیں کیا. لیکن اگین وہی انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں پر لوگوں کا کے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں ان دس ایئر کہ اس سال میں اپریل کے بعد سے 9 مئی کے انسیڈنٹ کے بعد سے لوگوں کے پاس شاید بہانہ آ گیا کہ جی ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اور میری چیزیں سیل ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے فرینچائز دی ہوئی ہیں، میں نے اپنی آؤٹ لیٹس نہیں کھولی، سب فرینچائز کی تھی. تو میرے آفٹر سیل بھی مجھے پیمنٹس نہیں کی جا رہی، اور ایسا اچھا بہانہ آیا ہے کہ جی دیکھیں جی حالات ہی خراب ہیں، حالات ہی خراب ہیں. پھر وہی بات، جیسی قوم ویسے حکمران. عظمیٰ صاحبہ آپ نے ترکی میں ایک ہوٹل لیز کروایا ہے، کہیں پاکستان چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ پاکستان سے جانے کا ارادہ اب اتنا کچھ، جو آپ کو لگتا ہے کہ جس بندے کا ہر پیسہ وہ جہاں لگا رہا ہے وہ ڈبتا ہی جا رہا ہے. 19 کے بعد سے ہر جگہ پہ پیسہ رکا، نہ بزنس کرنے کے حالات ہیں، نہ گورنمنٹ بزنس کرنے دے رہی ہے، نہ عوام بزنس کرنے دے رہا ہے. تو کون یہاں پہ پھر رکے گا اور کیسے رکے گا اور کس وجہ سے میں رکوں، کتنا پیسہ لگا لوں؟ تو بہرحال ٹرکی میں بزنس میں نے ضرور شروع کیا ہے، لیکن یہ کہ میں ٹرکی میں جا کے وہاں پر اس کی ریزیڈنس شپ لے لوں گی یا اس طرح کا، ایسا میرا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے. جی عظمیٰ صاحبہ، دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ پروموشن کے لیے کمرشل اتاشیت تعینات کیے جاتے ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹ پروموشن میں ان کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو تو کمرشل اتاشیز ہیں ہمارے، اس میں جو تو ہے نا افریقن کنٹریز میں جو موجود ہیں، وہ تو وہاں پر محنت کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو باقی ہیں، میں باقی ملکوں میں گئی اور میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا، مجھے کوئی نہ سچ وہ لگے نہیں ہے کہ وہ کوئی محنت کر رہے ہیں، وہ کوئی پاکستانی ایکسپورٹ جو ہے پروموشن کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، یا پھر وہاں سے کوئی وہ بزنس جو ہے کہ وہاں پہ اس ملک کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو وہ سرچ کریں اور ریلیٹڈ ٹو دیٹ پارٹ وہ پاکستان میں لوگوں کو اس میں انوالو کریں کہ بھئی یہاں پہ اس ملک میں یہ چیز کی ضرورت ہے تو آپ آئیے اور آپ آ کے یہ بزنس کریں. مجھے اور کسی ملک میں نہ، میں جتنے بھی پھری ہوں
مجھے اور کوئی نہیں نظر آیا ایکسیپٹ افریقن کنٹریز میں نے نائجیریا میں نے دیکھا کہ ادھر کی ایمبیسی بہت محنت کر رہی تھی، سوڈان کی ایمبیسی کسی حد تک محنت کر رہی تھی، لیکن باقیوں کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کچھ محنت کرنے کے، وہ بلکہ اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو ڈسکریج ہی کرتے ہیں۔ ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے نا کہ جی اچھا ہم اس سیکٹر سے آئے ہیں اور ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس سیکٹر میں کہ لوگ جو ہیں ہماری اس سیکٹر میٹنگ کروا دی جائے، وہ میٹنگ بھی نہیں کروانے کے لیے تیار ہوتے۔ ان سے اگر بلکہ وہ کہتے ہیں آپ یہاں پر آئیں، اس ملک کی پالیسی نہیں ہے امپورٹ کی، اس ملک کی پالیسی، بھائی وہ پالیسی اس ملک میں انٹروڈیوس کروانے کے لیے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ بھیجا ہوا ہے نا، تو آپ وہ پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں۔ باقی ملکوں کی فری ٹریڈز کیوں ہو رہی ہیں، باقی ملکوں کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ایمبیسیڈرز جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ جب آپ بات چیت نہیں کرو گے تو ہمارے لیے راستے کہاں سے کھلیں گے؟ ایسا ہی ہے۔ آپ کس جگہ کی جا کر آپ بات کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو پاکستان کے اندر کوئی کام نہیں ہونے دیا جا رہا، یا انرجی کرائسس ادھر ہیں، لیبر کرائسس ادھر آ چکے ہیں، ایون لیبر یہاں پر کام کرنے کو تیار نہیں ہے، باہر جاتے ہیں کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہوتا تو میں اپنے پاکستان سے سب بزنس کو کلوز کرنے کا نہ سوچتی۔ مجھے ابھی تک تو کچھ مجھے نہیں نظر آ رہا۔ میں نے 19 سے لے کر اس سے پہلے میں کئی سالوں سے دیکھتی آ رہی تھی کہ حالات نیچے کے نیچے جا رہے ہیں۔ ابھی 2-3 سالوں میں تو بالکل ہی ڈوب گیا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی۔ جی ناظرین، آپ نے عظمیٰ فیبرکس کی چیف ایگزیکٹو محترمہ عظمیٰ بانو کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان میں چھوٹے بڑے تمام ٹریڈرز کو تحفظ حاصل نہیں ہے، اور بالخصوص جو انڈیا اور پاکستان ٹریڈ بند ہوئی ہے، اس میں لوگوں کا اربوں روپیہ ڈوب گیا اور بہت سارے لوگ تو مدفن ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مینوفیکچررز سے اپنا مٹیریل بنواتے ہیں مختلف برانڈز، جس میں ایک اعلان کا نام انہوں نے لیا کہ وہ میرے ایک سرمایہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے نہیں دیے، اب میں دل برداشتہ ہو گئی ہوں، اب میں ترکی جا رہی ہوں، اور وہاں انہوں نے ہوٹل لیز کروایا ہے۔ تو اسی طرح مختلف چھوٹے چھوٹے اور بڑے ٹریڈرز بھی یہاں مینوفیکچرر اور پرووائڈرز جو ہیں، وہ جو آؤٹلیٹس کا کام کرتے ہیں یا جو چیزیں بنا کر دیتے ہیں مختلف برانڈز کو، وہ دل برداشتہ ہیں اور ملک چھوڑ جانے کو تیار ہیں۔ ملک میں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، عدم تحفظ کی فضا انتہائی بلند ہے، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔